अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम खबर आप सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके नतीजे में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करते हुए बतौर सियासी जमात फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने में नाकाम कर दिया है। एक इंतखाबी निशान बल्ले के साथ हिस्सा लेने में नाकाम कर दिया। ये इसका नतीजा है इस फैसले का। अब इसके बारे में पीटीआई क्या कह रही है, चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने क्या क्या, अली ज़फ़र ने क्या क्या, फैसला कानूनी तौर पर कैसा है, सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले 2 बातें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, उसके जहन में आज एक चीज़ तो नक्श होगी और वो चीज़ ये होगी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना रेफरेंस का बदला ले लिया। जो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, उसकी तकलीफ़ सर्टनली काजी साहब के रिमार्क्स में झलकती थी। लेकिन आज इस फ़ैसले से उस वोटर के जहन में ये बात सर्टनली नक्श होगी कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा ने बदला लिया या बदला ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, जिसकी विक्ट्री की सदाएँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गली गली कूचों से आ रही हैं, देहातों से, शहरों से, मोहल्लों से, ज़िलों से, सूबों से, मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही हैं कि इमरान खान बहुत मकबूल हैं, हमने तो इमरान खान को वोट देना है। वोट उसको देना है जिसके नाम लेने पर पाबंदी है, जो जेल में है, जिसके ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट है। जो जमात सबसे ज़्यादा मकबूल है और उसके जीतने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं, सर्वेज़ भी यही बताते हैं, उस ही एक जमात को जमहूरियत के नाम, यानी कि अपेरेंटली जमहूर जिस जमात के साथ सबसे बड़ी तादाद में खड़ा है, सबसे बड़ी तादाद में लोग जिस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी जमात को जमहूरियत के नाम पे इंतखाबी निशान से आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने महरूम किया है ताकि वो इंतखाबात में एक इंतखाबी निशान के साथ हिस्सा ना ले सके। और उसका नतीजा ये निकलेगा, बकौल बैरिस्टर गौहर के 227 रिज़र्व सीटों से वो महरूम हो जाएंगे। 227 रिज़र्व सीटों से वो महरूम हो जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ये ना सोचे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज बदला लिया है, तो सर्टनली मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, बहुत बड़ा फ़ैसला है। और बकौल बैरिस्टर गौहर के टेक्निकल बुनियाद पे गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, जिससे बड़ी मायूसी हुई है। ये उनके अल्फाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की है, और मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि टेक्निकल बुनियाद पे गैर मुनसिफाना फ़ैसला है, जिससे एक बहुत बड़ी सियासी जमात को एक निशान से, इंतखाबी निशान से महरूम करना बिल्कुल नामुनासिब था, बिल्कुल इलॉजिकल, गैर मंतकी था और मेरी नज़र में कानूनी भी नहीं था जो कि इस फ़ैसले में उन्होंने किया है। तो पहली चीज़ तो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इम्प्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को यही गया है आज के उन्होंने बदला ले लिया है। दूसरी चीज़ ये कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर और बहुत सारे सवालिया निशान उठेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मौक़िफ़ अपना चुकी हुई है उनके रिमार्क्स के नतीजे में, जब से उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाला है। और एक मखसूस तरीके से जब जैसे ही वो हर बार अक्सर जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वापस जाकर मामलात का जिक्र करते हैं और मौजूदा मामलात के हवाले से वो कह देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे दबाव डालेगी, अगर आप ये कहते हैं तो उसको साबित करें, इसका सबूत क्या, और वो क्यों डालेगी दबाव। इतने मासूम बन जाते हैं मौजूदा मामलात के हवाले से, और पीटीआई के मामलात सारे उसी तरह उठाते हैं। तो अब और फिर ये फ़ैसला भी आ गया और उस फैसले का जो इम्पैक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब की क्रेडिबिलिटी अब क्या होगी, और ख़ास तौर पे एक ऐसे टाइम पे कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस
استعفیٰ دے چکے ہیں، اور وہ انہی باتوں یا اختلافات کی بنیاد پر استعفیٰ دے چکے ہیں کہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بھی تحفظات ہیں۔ تو دو ڈیولپمنٹس آج کی جو ہوں گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اب ذاتی طور پر ایک امپریشن ان کا یہ جائے گا کہ انہوں نے بدلہ لے لیا ہے اپنی تسکین کے لیے، اور دوسرا ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اب اور بہت سارے باتیں ہوں گی، سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، اور سوشل میڈیا پہ میں کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک عام ورکر سپورٹر ہے اس کو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو نامور لوگ ہیں، جو بڑے چہرے ہیں جن کو آپ تجزیہ کرتے ہیں، ان کے ہی ٹویٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی اور عمران خان پہ تنقید بھی کرتے ہیں ان کے بھی ٹویٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس پروسیڈنگ پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس میں پروسیڈنگ میں ہو کیا رہا ہے، اور بہت ساری irrelevant چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو اب قاضی صاحب کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک ایشو پیدا ہو جائے گا اور ایک بحران پیدا ہوگا۔ بہرحال بیرسٹر علی ظفر نے اوورآل اچھی بحث کی ہے، اور بڑی پیشنس اور صبر کے ساتھ بحث کی ہے، اور بڑے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ بحث کی ہے، اور وہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب اور چیف جسٹس کا مکالمہ ایک سخت جملوں کا ہوا تھا، اس کے باوجود بیرسٹر علی ظفر سموتھلی چیزوں کو لے کر چلتے رہے، لیکن ایونچولی اس کا نتیجے پہ کوئی اثر یا فائدہ نہیں پڑا، اور باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ اس فیصلے پر فیصلہ کرے گی، پی ٹی آئی آزاد امیدوار کے طور پر اب اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے، تیاری پوری ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، الیکشن زور و شوروں سے لڑے جائیں گے، بے شک نشان لے لیا گیا ہے، لیکن پارٹی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور پارٹی کی حیثیت سے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حصہ کیسے لیں گے۔ اب پلان بھی کیا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پلان بھی اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی آفیشیل جو ٹویٹر پر ہے، ایکس پر ہے، اس سے ایک آیا جی ٹویٹ بھی کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ جن لوگوں کو ایشو کیے گئے ہیں وہ آر اوز کے پاس جا کے وہ پی ٹی آئی نظریاتی جس کے اوپر بلے باز کا نشان ہے وہ جمع کرا دیں، اور اگر آر اوز آپ کے ٹکٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ فوری طور پہ شکایت ارسال کریں الیکشن کمیشن کو۔ شکایت کس کو کرنی ہے؟ الیکشن کمیشن کو۔ بہرحال اچھا جی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سارے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے خبریں آئی کہ انہوں نے ٹکٹس جمع بھی کرائے ہیں، وہ بلے باز والے پی ٹی آئی نظریاتی کے، اور کچھ جگہوں پہ خبر یہ بھی آئی کہ جن کے پاس وہ ٹکٹس تھے وہ جمع کرانے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر پولیس نے ان کو روکا ہے یا ٹکٹ چھینا ہے، پھاڑا ہے، یہ والی خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ لیکن اب اس ساری صورتحال میں ایک اور خبر یہ آئی ہے، ایک صاحب ہے جی، صاحب ہیں اختر اقبال ڈار، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی جو ہے وہ جو بلے باز کا نشان ہے وہ ان کا نشان ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو اصل پی ٹی آئی ہے انہوں نے بلے باز کا نشان یا اس کا ٹکٹ جو ہے وہ غلط ایشو کیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو، اور وہ جو کینڈیڈیٹس اب جا کے آر اوز کے پاس وہ ٹکٹ جمع کرا رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو پکڑے۔ یعنی کہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو جمع نہیں کرانے دیا جا رہا پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ بلے باز والا، وہ ای سی پی سے شکایت کریں، اور یہ اختر اقبال ڈار بھی کہہ رہا ہے کہ ای سی پی ان لوگوں کو پکڑے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور بلے باز کا نشان جمع کرائیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی تحقیق کر کے دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو فرنٹ مین ہیں جتنے بھی ان سے میرا مطلب ہے جو ان کے فرنٹ رو کے پلیئرز ہیں ان سے گفتگو کروں گا، اور یہ پلان بھی، یہ اسٹریٹجی جو ہے جس کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ بڑی زبردست اسٹریٹجی بنا دی گئی ہے، امپلیمنٹ ہو گئی ہے، اس طرح سے پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی، یہ کامیاب ہونے جا رہی ہے یا اس میں بھی پرابلمز آئیں گے۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ ایک طرف جب ریاست پوری کی پوری کھڑی ہے اور ریاست کا ہر ادارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور ہر ادارہ ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور ہونے کے لیے تیار ہے، تو وہاں پر ریاست کے ساتھ یا ریاست کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ ریاست کا سٹانس موقف صحیح ہے یا غلط ہے، بہت ساری چیزیں ریاست جو کر رہی ہے ایبسولوٹلی غلط کر رہی ہے، انسانی حقوق اور قانون اور آئین کی خلاف ورزی میں کر رہی ہے، یہ بحث ابھی میں نہیں کر رہا۔ بحث میں یہ کر رہا ہوں
کہ ریاست نے تو اب ذہن بنا لیا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ وہ اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے، اور اگر پی ٹی آئی کو ان کا جو جینون نشان ہے، انتخابی نشان بلہ، اس سے اس طرح سے محروم کیا جا سکتا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ دے رہی ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ دے رہے ہیں، تو جو بھی پلان بی ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف والوں کو امید بڑی ہے اور سوشل میڈیا پہ جشن بھی منایا جا رہا ہے کہ جی زبردست اسٹریٹجی، پلان بی آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آگے کوئی بچے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ سے بلے کا نشان چھین لیا، وہ بلے باز کا نشان اس طرح سے آپ کو کیسے لینے دیں گے کہ آپ کے الیکشن کا جو عمل ہے اس کے اوپر کوئی ڈینٹ نہ آئے اور آپ کامیابی سے الیکشن جیت جائیں؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا۔ ڈینٹ انہوں نے ڈالنا ہی ڈالنا ہے، ڈینٹ وہ ڈال رہے ہیں، ڈینٹ وہ مزید ڈالیں گے۔ آپ نے بلہ چھوڑ کے بلے باز لے لیا ہے، بلہ بھی ہے اس کے ساتھ بلے باز بھی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ آپ الیکشن لڑیں گے اور اسی طرح لڑ لیں گے جیسے آپ نے بلے کے ساتھ لڑنا تھا، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ بلہ لیا ہے تو بلے باز بھی لے لیں گے، اور بلے باز کے بعد اگر آپ کوئی امپائر وغیرہ وہاں پر کھڑا کر دیں گے یا کوئی اور چیز کھڑی کر دیں گے کرکٹ کے میدان سے پکڑ کے، تو وہ بھی لے لیں گے، کیونکہ اس وقت ذہن انہوں نے بنا لیا ہے کہ کم واٹ میں کسی صورت پی ٹی آئی کو انتخابات میں جیتنے نہیں دینا، یہ ذہن ہے۔ میچ جو ہے وہ فکسڈ ہے، اور اس فکسڈ میچ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک یہ نتائج اخذ ہونے چاہیے۔ تو اب کوشش جتنی مرضی آپ کریں، ضرور کریں، اور خوشی بھی منائیں وقتی طور پہ۔ پشاور ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا تو لوگوں نے بڑی بڑی جشن منایا، خوشی منائی کہ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا، میرا ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیں، کہ ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، ابھی سپریم کورٹ میں یہ جائے گا، اس لیے اتنا خوش ہونے کی پی ٹی آئی کو ضرورت نہیں۔ اور آج دیکھیں وہی بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا وہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح پلان بی کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جشن منائے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو زبردست پلان بی آ گیا، تو جو پلان اے کو پوری ریاستی طاقت کے ذریعے کرش کر سکتے ہیں وہ پلان بی کو بھی کر دیں گے۔ یہ ڈیبیٹ اب اس وقت ارریلیونٹ ہو چکی ہے کہ وہ قانونی طور پر کریں گے، غیر قانونی طور پر کریں گے۔ وہ غیر قانونی طور پر ہی ہو سکتا ہے کریں گے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے غیر قانونی کی ہیں قانون کی خلاف ورزی میں، لیکن وہ کر دیں گے بھائی۔ اس وقت اب انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم نے جو بھی ہوتا ہے ہماری بدنامی ہوتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ چاکے کھل گئے۔ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جدوں نچن نہیں لگ پئی تے کونڈ کادا، یہ میں نے دیسی یہ اپنے پنڈ آپ جائے تو بابوں سے میں نے سنا ہے، اور الیکشنز کے دنوں میں ہی سنا ہوا ہے کہ جدوں نچن نہیں لگ پئی تے کونڈ کادا، یہ کہتے ہیں بابے وہاں پہ پنڈوں میں جا کے۔ تو پائن جدوں نچن ہی لگ پے تے انہوں نے کونڈ کادا ہے، وہ کہتے ہیں ہن دنیا ویکھے جی میں مرضی ویکھے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات فی الحال ایسے ہی چلیں گے۔ تو اس وقت جو پلان بی کی بات ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی کامیاب ہو سکے گا ان حالات میں، اور خاص طور پہ یہ سپریم کورٹ ہی سامنے آئے گی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی سامنے آئیں گے جو کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ جب بلے کے نشان سے محروم ہوئے تھے تو بلے باز کا نشان کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ تو مقصد ہی فوت ہو گیا ہماری ججمنٹ کا۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑا معصومیت سے باہر نکلیں، اور وقتی طور پہ ایک دم وہ کوئی ایک بندہ پھل جڑی چھوڑتا ہے سوشل میڈیا کا سائنٹسٹ یا دانشور، اور وہ پرو پی ٹی آئی تجزیہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ زبردست پلان سامنے آ گیا اور ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہونے والا، ایسے نہیں ہوگا۔ لیٹس فیس دا ریالٹی، ایسے نہیں ہوگا۔ اس انتخاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سسٹم کا بھٹا بیٹھنا ہے، آئین کا بھٹا بیٹھنا ہے، قانون کا بھٹا بیٹھنا ہے، انصاف کا بھٹا بیٹھنا ہے، انصاف کا جنازہ نکلنا ہے، جمہوریت کا جنازہ نکلنا ہے، اور دھوم سے نکلنا ہے، اور دنیا نے دیکھنا ہے، اور صرف ملک میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی دیکھنا ہے۔ وہ آج میں دیکھ رہا تھا اعزاز سید کو کسی نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ جی 2 دن پہلے انتخابات سے اور 2 دن بعد سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا۔ میں نے وہ دیکھا ہے کہ کسی نے لگایا، پتہ نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، لیکن اگر یہ کہا ہے انہوں نے اور اگر ایسے ہوتا ہے تو کائے کا انتخاب بھائی، کدا انتخاب رہ گیا پھر کی گلاں کر رہے ہو؟ انتخاب، جمہوریت، الیکشن کمیشن، آئین، قانون، لیول پلینگ فیلڈ۔ یہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں
کہ لیول پلینگ فیلڈ کی آپ باہر تو بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی میں لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں. اور بھائی آپ نے بیڑا اٹھایا صرف ایک سیاسی جماعت کا کہ اس کے ممبرز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور وہ سارے ممبر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک انتخابی، اور یہ کہا گیا ہے آج سپریم کورٹ میں کہ ایک انتخابی نشان دے دیں ہمیں تاکہ ہم کنٹیسٹ تو کر سکیں بطور سیاسی جماعت، چاہے بلے کا نہ ہی دیں، کوئی ایک انتخابی نشان، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے. اور وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے اپنی اس سیاسی جماعت کے حوالے سے، اور دیگر جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نظر نہیں آتی کہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، نہیں مل رہی ہے. ایک تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نظر کرم نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے والے کیس پر تھی، جس کا فیصلہ انہوں نے آج سنا دیا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے، یہ تو حالات ہیں. اب ان حالات میں یہ الیکشن جو ہے اس پہ ڈکیتی ہونی ہے، اس پہ ڈاکہ پڑنا ہے، اور جمہوریت کے نام پر جمہوریت سے ظلم ہونا ہے. اور یہ ہونا شروع ہو چکا، بہت پہلے سے تھا. سارے ویلاگز میں ذکر میں کرتا رہا ہوں، آج بھی ہوا ہے، آگے بھی ہوگا، 8 فروری 2024 کو بھی ہوگا. اور لوگ تب تک تجزیے دیں گے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت ہے. یہ بات بھی روز روشن کی طرح ہے عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہے. یہ بات بھی روز روشن کی یہاں ہے کہ سرویز میں یہ لوگ آگے ہیں. یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ اگر آزاد منصفانہ الیکشن ہو تو عمران خان وزیر اعظم بنے گا. لیکن یہ بات بھی روز روشن ہی کی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں نے فی الحال یہ ہونے نہیں دینا، عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا، الیکشن منصفانہ نہیں ہونے دینا، اور جمہوریت کا جنازہ نکالنا ہی نکالنا ہے، اور دھوم سے نکالنا ہے تاکہ دنیا دیکھے اور پاکستان کا مذاق اڑے. شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.